बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक मुलाकात। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, आज की इस नशस्त में जिस एक सियासी कदावर शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है, बिल्कुल भी मोहताज तारुफ नहीं। जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला भी रह चुकी हैं और PDP की सदर हमारी मुराद महबूबा मुफ्ती से है। महबूबा मुफ्ती, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम एक। शुक्रिया बहुत बहुत। 11 दिसंबर की तारीख एक डिसाइसिव मूवमेंट है जम्मू कश्मीर की तारीख में और पूरे मुल्क की तारीख के लिए भी। क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, उम्मीदें तो अल्लाह ताला कहता है ना उम्मीदी कुफ्र है, मगर जो हम ज़मीनी हालात देख रहे हैं मुल्क के, जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इदारे हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है। जुडिशरी में आपको याद होगा कि बहुत ही आला जो इनके हेड हैं, उन्होंने ख़ुद कहा कि आजकल जो है जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स, वो ज़मानत देने से भी घबराते हैं नॉर्मल केसेस में। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने बहुत बयान किया कि क्या हमारे हालात हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस इदारे हमारे होने चाहिए थे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के लिए, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में सबवर्ट हो गए हैं। तो ऑब्जर्वेशंस तो बहुत ज़बरदस्त आती हैं जब बहस होती है सुप्रीम कोर्ट में या दूसरे कोर्ट्स में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपने सुना होगा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं ऑब्जर्वेशन, पर जब जजमेंट आते हैं तो वो शायद मेरे ख्याल में जो इंसाफ की उम्मीद होती है वो मुझे लगता है उस पर पूरे नहीं उतरते। हालांकि पब्लिक के अंदर इस तरह का तासुर तो पहले से ही है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर इस तरह की होपलेसनेस, अगर आपके बयान को डिकोड किया जाए, ऐसा लग रहा है कि होपलेसनेस की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि आज के वक्त में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बचाव के लिए बने हैं, जो जम्मू कश्मीरी नहीं, पूरे मुल्क के लोगों के जो उनके हकूक हैं, जो हमारा आइन है, उसको बचाने के लिए जो बने हैं, कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशंस दिन ब दिन कॉम्प्रोमाइज होते जा रहे हैं। अभी जो 370 को ख़त्म करके बीजेपी ने कहा हमने मसले कश्मीर हल किया, उन्होंने उसको और उलझा दिया है। तो इसमें जो एक सियासी स्ट्रगल है, जो एक जदोजहद है, जो एक जुस्तजू है, वो 1947 से चलती आ रही है। वो कोशिश तो बहुत की तमाम लीडर्स ने कि इसको कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में जो दूरी है इसको ख़त्म किया जाए। तो वो कहीं ना कहीं 370 ख़त्म करने के बाद और बढ़ गई। तो मैं समझती हूँ कि इसके लिए हमें जस्तजू करते रहना पड़ेगा। वही मेरा कहना है, पार्लियामेंट को छोड़कर फिर सुप्रीम कोर्ट से भी जब नाउम्मीदी होगी, अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कुछ फैसला आ गया जो आपके एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस को मीट नहीं करता है, तो फिर आपके लिए नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? मैंने कहा ना, ये एक सियासी मसला है। जम्मू कश्मीर का मसला खाली 370 का नहीं है, खाली 35A का नहीं है। 370 भी हमारे पास था, 35A भी था। तो फिर हमारे इतने सारे जो कब्रिस्तान क्यों भर गए हैं, हमारे इतना नुकसान क्यों हो गया, हमारी इतने जो लोगों की हलाकतें क्यों हुई, हमारे यहाँ इतने यतीम क्यों पैदा हो गए, हमारे यहाँ इतनी बेवाएं क्यों हो गई। 370 भी था, 35A भी था। तो कहने का मकसद ये है कि ये 370 और 35A की बात नहीं है। बात यह है कि मसला कश्मीर, जिसकी वजह से आपको रास्ते पे चलते हुए कोई भी पुलिस वाला या CRP वाला आपकी जेब से मोबाइल लेके कुछ भी उसमें देख सकता है और आपको थाने घसीट सकता है। जिसके लिए आपके नौजवान अगर वो किसी खेल में किसी के लिए ताली बजाते हैं तो उनके खिलाफ UAPA लग जाता है। जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है। हमारे बिजनेसमैन चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको दिन रात ये फिक्र लगी रहती है कि कब ED का खुदा ना खासा छापा ना पड़ जाए, इनकम टैक्स का रेड ना पड़ जाए। मुलाजिम बात नहीं कर सकता है, मुलाजिम को ये खतरा है कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, मगर जो मेरे पास है मुझे नौकरी से ना निकाल दें। तो ये जो एक लोगों को एक गुठन है, लोगों का एक जेल जैसा बनाया हुआ, तो ये तो कहता है ना कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई मसला तो है कि जिसकी पर्दादारी हो रही है। तो मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला 370 तक महदूद नहीं करना हमने चाहिए। अभी जब हम देख रहे हैं कि 370 जम्मू कश्मीर की सियासत का एक महव मरकज़ है, ख़ास तौर पर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं। हालांकि सेपरेटिस्ट जो थे उनका एक एजेंडा अलग था, वो 370 को नहीं देखते थे, लेकिन आप इसके एक मेन मरकज़ समझते थे और फॉलो करते थे। अगर 11 तारीख को आपके एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस के अगेंस्ट फैसला आया, तो फिर आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को जम्मू कश्मीर में कहाँ पर देखते हैं? नहीं, ऑलरेडी आपको ध्यान होगा कि जो बीजेपी की जो पॉलिसी रही
وہ یہ رہی کہ جو مین سٹریم پارٹیز ہیں ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے، ان کو لوگوں میں بے عزت کیا جائے، ان کے اوپر الزامات لگائے جائے، جس کا سب سے بڑا نشانہ جو پی ڈی پی بن گئی، ہماری پارٹی کو توڑ دیا، 40-50 ہمارے منسٹر ہوں، ایم ایل اے ہوں، راجیہ سبھا ممبر ہوں، ممبر پارلیمنٹ ہوں، ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ اور آج بھی ہمارے ورکر کے اوپر عذاب ہوتا ہے، کہاں بھی ہم میٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد شام کو اس کو سی آئی ڈی والا بلاتا ہے، بتاؤ کیا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں، کیا ہے نام تمہارا۔ تو یہ تو ان کی کوشش ہی رہی ہے کہ مین سٹریم پارٹی کو irrelevant کرنا۔ یہ تو چاہتے ہیں they want us to be pushed to the wall، کہ ہمیں دیوار سے لگا دیں، اور یہ ہماری زبان سے وہ سننا چاہتے ہیں جس کے لیے ہمیں ڈکلیئر کرے یہ اینٹی نیشنل ہے۔ آج تک ہم دیکھ رہے تھے مین سٹریم پالیٹکس کو ہمیشہ اسٹیٹ آف انڈیا کی جانب سے امپاور ہی کیا جاتا تھا، آج کیا فائدہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں پوسٹ ٹو دا وال کرتے ہیں؟ نہیں، وہ اپنا ایک یہاں ایکو سسٹم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا جب 96 میں یہ الیکشن ہوئے تو ایک اخوان سسٹم پیدا کیا گیا، جو پتا تھا یہ اخوانی ہے، اور وہ تن کے چلتا تھا، اور رات کو منہ پہ پٹی باندھ کے جاتا تھا، اور وہ نامعلوم بندوق بندار بن کے جس کو صفایا کرنا ہوتا صفایا کر دیتا۔ آج گورنمنٹ آف انڈیا نے یہاں سوٹڈ بوٹڈ اخوان، ٹائی والے اخوان پیدا کیے ہیں، پولیٹیکل اخوان پیدا کیا ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ جو یہاں جو پارٹیز ہیں، جو یہاں پرانی پارٹیز ہیں یا جو لوگوں کی پارٹیز ہیں، چاہے اس میں این سی ہو، پی ڈی پی ہو، تو ان کو ختم کر کے ایک نیا ایکو سسٹم وہ پارٹیز بنائی جائے۔ میں نے بولا نا سوٹڈ بوٹڈ اخوان، جو ان کے کہنے پہ ہر چیز کرے اور ان کا نیریٹو چلائے۔ جموں میں تو بی جے پی کرتی ہے جو ان کو کرنا ہے، پر کشمیر میں وہ زیادہ ووٹ کا ڈیویژن چاہتی ہے، تو اس لیے یہاں انہوں نے ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ ٹائی والا اخوان پیدا کیا ہے، تاکہ یہاں کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے، یہاں کی آواز ڈیوائیڈ ہو جائے، اور یہاں کے لوگوں کی جو ڈس ایمپاورمنٹ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا روز کوئی نہ کوئی قانون پارلیمنٹ سے پاس ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جموں کشمیر کے لوگوں کی امپاورمنٹ جو ہے وہ ڈس ایمپاور میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمارے دن بہ دن اختیارات کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم کو لوٹا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھیے ہمارے نوجوان در بدر، جب بھی شاید این سی کی سرکار تھی یا ہماری سرکار تھی، جو بھی پوسٹیں نکلتی تھی لوگوں کو نوکری مل جاتی تھی، زیادہ تھی یا کم تھی۔ مگر جب سے یہ سرکار آئی ہے تب سے جتنی بھی یہ ہو گئی ہیں ریکروٹمنٹ، ہر میں دھاندلی، سب عدالت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ سرکاری نوکریوں سے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ اپنا یہ کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ٹورزم بڑا زبردست ہے، لوگ بڑے خوش ہیں، اس نیریٹو کو چلانے کے لیے ان کو وہ اپنا ایک پولیٹیکل ایکو سسٹم چاہیے، جس میں این سی، خاص کر پی ڈی پی بالکل سوٹ نہیں کرتی ان کو۔ آپ جس نئے ایکو سسٹم کی بات کر رہی ہیں، لیکن حال فی الحال میں ہی آپ نے پارلیمنٹ کے اندر داخلہ وزیر امت شاہ صاحب کو سنا ہوگا، جنہوں نے کہا کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد ملیٹنسی 70% ڈکلائن ہو گئی ہے، سٹون پیلٹنگ زیرو ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ 2026 تک جموں کشمیر سے بالکل ملیٹنسی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ ان نمبرز کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جموں کشمیر کا مسئلہ پتھر بازی یا اس کا نہیں ہے، کہ ملیٹنسی کا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو 47 کے بعد کیوں یہ مسئلہ پیدا ہوتا؟ جموں کشمیر کا مسئلہ یہ دماغ میں ہے، یہ ذہن میں ہے۔ جن لڑکوں نے آسٹریلیا کے لیے تالی بجائی، ان کے ہاتھ میں کون سی بندوق تھی، ان کے ہاتھ میں کون سا پتھر تھا؟ جو آپ جرنلسٹ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ رپورٹ کرو گے یو اے پی اے آپ کے پیچھے، ابھی فہد شاہ بیچارہ 2 سال کے بعد باہر آ گیا، وہ جو یہاں کے بزنس مین کے ہاں روز ریٹس پڑتے ہیں، جو این آئی اے یہاں کے لوگوں کے مکان بھی اب چھین لیتی ہے، جو یہاں بات کرنا جو ہے بہت بڑا جرم بن گیا ہے۔ تو اگر حالات سب ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے نا کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، جموں کشمیر کا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ نے الٹیمیٹلی ایڈریس کرنا ہے۔ وہ آپ چاہو بندوق کے ذریعے ایڈریس کرو تو وہ تو نہیں ہوگا، بندوق تو یہاں کے لوگوں نے بھی بہت سال اٹھائی، دلی کی بندوق بھی چل رہی ہے، مگر اصل میں جب تک آپ نے واجپئی جی نے ایک جو انیشیٹو لیا تھا ڈائلاگ کا، ریچ آؤٹ کرنے کا، جب تک آپ اس پروسیس کو آگے نہیں چلاؤ گے تو جموں کشمیر ہو سکتا ہے آپ کو وقتی فائدہ دیتا ہو، بی جے پی کو پورے ملک میں کہتے ہیں ہم نے 370 ختم کیا، ہم نے جی جموں کشمیر میں امن کیا، مگر ابھی آپ کو پتہ ہے 2 کیپٹن ہمارے شہید ہو گئے،
راجوری میں کچھ دن پہلے، اس سے پہلے کرنل شہید ہو گیا. آج بھی کل اس کی یہ جو انسپیکٹر منصور، اس کی میت آج آ رہی ہے. تو اگر یہ کہتے ہیں امیر شاہ صاحب یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی زیادہ انسلٹنگ ہے ان جوانوں کے لیے جن کی شہادت ہو رہی ہے روز یہاں پر. یہ کہنا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سٹون بلڈنگ کم ہو گئی ہے، ملیٹنسی کم ہو گئی ہے، اس سے انٹیگریشن کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جا سکتا ہے. انٹیگریشن کا مطلب ہے انٹیگریشن بائی ہارٹ، انٹیگریشن دل سے. آپ دیکھیے میں کل گئی تھی بالٹنگو، میں نے راستے میں دیکھا آدھا کلومیٹر گاڑیاں کھڑی ہیں اور ہر 3 گاڑیوں کے بعد ایک آرمی والا کھڑا ہے بندوق لے کے کہ تم آگے نہیں جا سکتے ابھی. تو یہ کسی دنیا کے کسی کونے میں ایسا ہو سکتا ہے، ملک کے کسی کونے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ٹریفک کو چلانے کے لیے ٹریفک لوگوں کو گھنٹوں راستوں میں نیشنل ہائی وے پہ بند کر کے رکھو اور آرمی والا وہاں کھڑا ہوا. ابھی بھی 5-7 لاکھ آرمی ہمارے جموں کشمیر میں ہے اور کم نہیں ہو رہی ہے، بڑھ ہی رہی ہے. تو یہ کیا بتلاتا ہے آپ کو؟ یہ بتلاتا ہے آپ کو ایک انسیکیورٹی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو لے کے. اس انسیکیورٹی کو ایڈریس کرنے کے بجائے، جبکہ مودی جی کے پاس ایک مینڈیٹ تھا، اس انسیکیورٹی کو ایڈریس کر سکتے تھے. وہ اپنے بجائے اس کے کہ ووٹ کے بارے میں سوچتے، اگر وہ جموں کشمیر کے واجپئی کی پالیسی پہ چلتے تو میں کہتی ہوں آج جموں کشمیر کے لوگ خوش و خرم ہوتے اور آپ کو اتنا زیادہ ای ڈی اور این آئی اے اور ایس آئی اور ایجنسیز کا استعمال نہیں کرنا پڑتا اپنے لوگوں کے خلاف. ہوم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر کے اندر ہم نے سیپریٹزم پلس اس کا ایکو سسٹم ختم کیا ہے. محبوبہ مفتی بھی سمجھتے ہیں کہ سیپریٹزم جموں کشمیر کے اندر ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ پہلے تو سیپریٹسٹ ایک گروپ ہوتا تھا جس کو چاہے کبھی ڈائلاگ ہوتا تھا، کبھی جیل میں ڈالتے تھے، اس کو آپ ڈیل کرتے تھے. آج تو آپ ہر کشمیری کو اپنے سیپریٹسٹ سمجھتے ہیں. جس طرح آپ کشمیری کو اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، آپ ایک عام انسان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. آپ نے بجلی غائب کر دی، میٹر 4 گنا بجلی فیس بڑھا دی. مگر اگر کشمیری چاہے گا کہ میں پروٹیسٹ کروں تو آپ ہی کا پولیس والا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے میری نوکری چلی جائے گی، میں نوکری نہیں جانے دوں گا، تمہارے خلاف پی ایس اے لگاؤں گا، پھٹافٹ یہاں سے اٹھو اور اندر گھر کے اندر چلے جاؤ. نہیں، آج کی ڈیٹ میں اگر سٹون پیڈلنگ کم ہو جاتی ہے، ملیٹنسی کے واقعات میں بھی کمی آ جاتی ہے، تو اس کا کریڈٹ کم از کم آپ گورنمنٹ کو نہیں دے سکتے؟ میں کہتی ہوں مسئلہ کشمیر کے کیا اس کے یہ جو واٹ از دا کاسٹ، ہم اس کی قیمت کیا چکا رہے ہیں؟ آپ نے کسی آدمی کو، آپ کسی انسان کو مار پیٹ کے، اس کے کپڑے اتار کے، اس کے منہ پہ ٹیپ لگا کے اس کو کمرے میں بند کر دو، زنجیروں میں بند کر دو، پھر بولو گے دیکھو اب یہ چیختا بھی نہیں ہے، یہ کھانستا بھی نہیں، اس کی بیماری بھی ٹھیک ہوگی، یہ آواز بھی نہیں نکالتا ہے. اگر آپ ایک معمولی پروٹیسٹ سے ڈرتے ہو، محبوب مفتی نے کہا کہ میں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو ہمارے وہاں لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ خون خرابہ ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، دن دہاڑے قتل کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. کیوں ڈرتے ہو آپ اس سے؟ اگر آپ کہتے ہو پتھر ختم ہو گیا ہے، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ایک معمولی پروٹیسٹ سے کیوں ڈرتے ہو آپ؟ چاہے وہ بجلی کو لے کے ہو، چاہے وہ فلسطین کو لے کے ہو، چاہے جو ہمارے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں ملک کے جیلوں میں بند ہے. کیوں بند ہے؟ اگر سب ٹھیک ٹھاک ہے تو وہ بنا جرم ان پہ ثابت نہیں ہوا، وہ جیلوں میں کیوں سڑ رہے ہیں ہمارے نوجوان؟ اور کئی اس میں سے ہلال صاحب جن کو بہت ہی خطرناک بیماریاں ہیں، جن کے تھرڈ سٹیج میں کینسر ہے، ان کو اتنی دیکھیے ان میں انسانیت نہیں ہے کہ ان کو یہاں ٹرانسفر نہیں کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے. کیسے سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ کشمیری کا دل دم گھٹ گیا ہے، بات نہیں کر سکتا، کسی سے بول نہیں سکتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا. ابھی آپ نے کہا ملازم بات نہیں کریں گے، ملازموں کا پروویڈنٹ فنڈ بند ہے، جو ملازم پچھلے 1-2 سال سے ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو پینشن نہیں مل رہی ہے، ملازم بات نہیں کر سکتا. آپ نے پورے ملک میں ڈی اے دے دیا، لداخ میں ڈی اے دے دیا، یہاں آپ جون میں اناؤنس ہوا تھا، یہاں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں آپ. اور اوپر سے ملازموں کے اوپر آپ نے تلوار رکھی ہے کہ آپ کو کسی وقت بھی نوکری سے نکالا جا سکتا ہے. صرف الزام اتنا دینا ہے کہ آپ کے ملٹنٹ لنکس ہیں. آپ نے کل بھی اونتی پورہ میں ایک گھر اٹیچ کر دیا یہ کہہ کے کہ ملٹن لنکس ہے. تو یہ کیا یہی ہم نے جموں کشمیر نے، جس کو جواہر لال نہرو یہاں تھے ان کی وجہ سے جو الحاق ہوا ہے، تو کیا اسی لیے ہم نے الحاق کیا تھا اس ملک کے ساتھ کہ آپ ہمیں اتنی بری طرح سے ٹریٹ کرو گے؟ ملکی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کوششوں کی ایکسیپٹنس ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے ہیں ان سٹیٹس کے اندر جہاں پر بی جے پی کی اپوزیشن تھی وہ ہار گئی اور بی جے پی وہاں سے جیت گئی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ جو ابھی
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, पब्लिक डोमेन के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। नहीं, मैं कहती हूँ ये तो प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी। हमने किस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था? हमने गांधी के मुल्क के हाथ से मिलाया था, जो एक सेक्युलर मुल्क है, जो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जहां पर मैंने कहा इंदिरा जी को अनसीट किया गया, वो इलेक्शन हार गई। उस मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था। हमने ये जो आज का जो मुल्क हिंदुस्तान बन रहा है, इसके साथ हमने तस्वीर ही नहीं किया था कि कभी हिंदुस्तान ऐसा मुल्क बनेगा जहां मुसलमानों को कपड़ों के लिए वो क्या खाते हैं, कौन सी जबान बोलते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए उनको लिंच किया जाएगा। ये तो कभी नहीं सोचा। तो आप कहते हैं कि जो बीजेपी कर रही है या ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो गई है पब्लिक के अंदर? इसकी जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है। बीजेपी के जो तजुर्बे हैं, जो ये सब मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हमारी स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब आगे क्या करेंगे वो मुझे मालूम नहीं है, मगर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में जब इन्होंने आपका 370 खत्म किया, जो एक हमारा बेसिक फंडामेंटल था मुल्क के साथ जुड़ने का, वो खत्म कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने तालियां बजवाई, मिठाइयां बंटवाई लोगों से, वोट लिया लोगों से, ये कह के मतलब आप देखिए ना, यूपी है, बिहार, यहाँ जितनी भी स्टेट्स हैं, बहुत गरीब स्टेट्स हैं, वहाँ फ्री राशन देते हैं लोगों को ये, और उन्हीं गरीब लोगों को बोलते हैं आप कश्मीर में जाके प्लॉट खरीदो। अब इससे ज्यादा डिप्लोमेसी क्या होगी? मतलब आप बताइए हिपोक्रेसी क्या होगी कि जिन लोगों को आप 5 किलो चावल मुफ्त देते हैं क्योंकि उनके पास गुजारा नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं, तो उनको आप बोलते हैं अब आप कश्मीर में प्लॉट खरीद सकते हो। तो ये किस तरह एक्सप्लॉइट कर रही है, किस तरह मजहब को आगे ला रही है। जबकि अगर आप हिंदू मजहब को देखेंगे तो वो बोलते हैं वासुदेवा कुटुंबकम, यानी सारी दुनिया एक फैमिली है। तो ये तो किसी को फैमिली नहीं समझते। ये तो हिंदू में जो दलित है उनको भी फैमिली नहीं समझते, ये तो आदिवासी इसको फैमिली नहीं समझते। तो इन्होंने जो एक अपना एजेंडा है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मैं कहती हूँ मोदी जी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी पूरा मुल्क संभालने की, जो बाकी सरकारों ने किया था उसको आगे चलाने की, मगर इन्होंने जो एक माहौल बनाया पूरे मुल्क के अंदर, वो बहुत खतरनाक है। स्टूडेंट्स के लिए देखिए क्या माहौल है, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस को एंटी नेशनल बुलाते हैं, कोई इनके खिलाफ कोई कहीं प्रोटेस्ट करता है तो उनको बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, उनको बोलते हैं गोली मारो। तो ये तो माहौल बना है मुल्क का जो बहुत बुरा है, क्योंकि हम समझते हैं ये इतना खूबसूरत मुल्क है हिंदुस्तान, इतना अच्छा मुल्क है, यहाँ हमारे अवलिया अंबिया ने अपना आखिरी जो है सफ़र यहाँ पर ख़त्म किया है, वो दफन है वहाँ पर, और दूसरी तरफ मंदिर है, मुसलमान जो है मूर्ति बनाता है मंदिर की। तो ऐसे मुल्क में इतना जहर घोल रहे हैं, और उसकी लेबॉरेटरी जम्मू कश्मीर है। पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रहे हैं। जब सरकार से पूछा जाता है वो कहते हैं कि ये डोमेन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से कोई कॉल भी नहीं लेता है। सियासी बयानबाजी भी हम बहुत देख रहे हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन प्रैक्टिकली अप्रोच कोई नहीं करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, या लिखता नहीं है, डेलीगेशन नहीं जाता है कि जनाब आप इलेक्शन क्यों नहीं करते हैं। गलत बोल रहे हैं। फारूक साहब चले गए डेलीगेशन लेके, ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके चले गए वो इलेक्शन कमीशन के पास। नहीं, मैं पीडीपी का जिक्र कर रहा हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि बीजेपी की एक ही कामयाबी है जम्मू कश्मीर में, वो ये है कि इन्होंने जो नैरेटिव है जम्मू कश्मीर का, जो हमारी मुश्किलात हैं लोगों की इस वक्त, जो पकड़ दकड़ है, रेड्स हैं, बाकी जो दम घुटता है, लोगों को बंद करके रखा है, उससे डाइवर्ट करके जो मसले मसाइल हैं, जो हमारे नौजवान बाहर बंद हैं जेलों में, वहाँ वो सड़ रहे हैं, उनकी कोई वकालत करने के लिए तैयार नहीं, ये सारे मसले, हमारे बेरोज़गारी है, ड्रग एडिक्शन है, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर का मसला उससे बड़े आराम से डाइवर्ट करके यहाँ की जो मेन पार्टीज हैं पीडीपी को छोड़ के उनको इलेक्शन पे लाया है। सुबह भी वो इलेक्शन की बात करते हैं, शाम को भी इलेक्शन की बात करते हैं। खुदा ना खास्ता बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने मजबूर हो जाएं, ये भूल जाएं कि यहाँ लाखों लोगों ने, जिसमें हमारे मुल्क के आर्मी के लोग भी हैं, सीआरपी के लोग भी हैं, जम्मू कश्मीर के नौजवान भी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं किसी इशू के पीछे, कि हमारा मुल्क के साथ कोई मसला है, कोई दूरी है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उससे लोग उसकी बात ना करें, 370 की बात ना करें, 35A की बात ना करें, स्टेटहुड की बात ना करें, आप बोलें खुदा के लिए इलेक्शन दे दो हमें। और मुझे इससे तकलीफ होती है, कोफ्त होती है मुझे, क्योंकि आखिरकार क्या इलेक्शन ही
بات کرنا الیکشن کی ٹھیک ہے، ایک بار کر لی آپ نے بات، الیکشن ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کے بڑے مسئلے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، راشن کو لے کے، بجلی کو لے کے، باقی چیزوں کو لے کے، حالانکہ یونین ٹیریٹری میں آپ کے کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، پر پھر بھی مگر صرف الیکشن کی بات کرنا، لوگوں کی مشکل ابھی دیکھیے یہ 7 لڑکے جن کو یو اے پی اے لگا تھا، اگر ان کے خلاف ان کے ماں باپ ہم جیسے لوگ آواز نہیں اٹھاتے تو آج وہ بیچارے جیل میں ہوتے، کیا بنتا ان کا؟ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے؟ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو اپنا کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں کے بزنس مینوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، صبح بھی شام بھی ای ڈی ریڈز پڑتے ہیں؟ آپ پی ایچ ڈی کی میٹنگ بھی کرتے ہیں، آپ آل پارٹیز کی میٹنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ وہاں پر آپ یہ نقطہ نظر نہیں رکھتے ہیں اور پھر اس کا فالو اپ کیوں نہیں کیا جاتا؟ نہیں دیکھیے، اس میں ہم اکٹھے تو ہیں، پی ایچ ڈی میں اکٹھے ہیں، اور افسوس کی یہ بھی بات ہے کہ پچھلے کچھ دیر سے جو ہے ہمارے جو مطلب واقعی جب میں دن کو میٹنگ کرتی ہوں کوئی کنڈکٹ، اور شام کو جب میں گھر آتی ہوں تو جب میں سنتی ہوں میں نے کیا بولا اور انہوں نے کیا بولا تو تکلیف ہوتی ہے مجھے اپنے بیان سے بھی ان کے بیان سے بھی، کیونکہ ہم آپس میں جو مطلب پی ایچ ڈی کے فورم پہ، ہاں نہیں پی ایچ ڈی میں کہتی اپنے، جب میں سوچتی ہوں کہ نیشنل کانفرنس کیا بولتی ہے، ہم کیا بولتے ہیں، جبکہ ہمیں لوگوں کے مسئلے مسائل کی بات کرنی چاہیے کہ جو لوگوں کو اس وقت مسئلے ہیں، مسائل ہیں، تکلیف ہے۔ دیکھیے بجلی ہم پیدا کرتے ہیں، ہم اندھیرے میں رہتے ہیں، نہیں وہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن جو بات پی ایچ ڈی کے فارم میں ہونی چاہیے، جو آل پارٹی کے فارم میں ہونا چاہیے، تو وہاں پر آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ امپورٹنٹ ہے، الیکشن زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ پرابلم تو یہی ہے نا کہ کہیں ہمارے ایسے اختلافات ہیں جو کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ جو مطلب کہ ابھی تک آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 3-4 سال سے ہم بالکل اکٹھے اچھی طرح چل رہے تھے، مگر پچھلے کچھ دیر سے آپس میں نوک جھونک ہو گئی ہے، باقی چیزوں کی، جس سے لوگوں میں ہمارا جو تصور ہے، جو لوگ چاہتے ہیں ہم اکٹھے، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا جب میں ان کی مخالفت کرتی ہوں، اور مجھے نہیں پتا جب وہ مخالفت کرتے ہیں ان کو کیسا لگتا ہوگا، پر یہ لوگ چاہتے نہیں ہیں۔ مطلب اس میں شروعات تو میرے خیال سے پی ڈی پی سے ہی ہوئی، نہیں شروعات پی ڈی پی سے نہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے 2-3 سال پہلے جب پہلی بار عمر صاحب یہاں چلے گئے ڈوڈا چناب ویلی کے ٹور پہ، سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ انہوں نے خلاف دیا ہمارے، پر ہم خاموش رہے، ہم نے کچھ نہیں بولا۔ اس کے بعد ساؤتھ کشمیر کے ان کے لیڈر جتنے بھی، انہوں نے ہمارے خلاف بولنا کر دیا لوکلی، جو ویڈیوز وغیرہ میرے پاس آتے تھے، اور میں نے تب بھی خاموشی کی، پر اس کے بعد جب بولتے گئے تو پھر ہماری طرف سے بھی وحید پرہز صاحب نے کچھ بولا، اور پھر ہم نے کوشش کی اس کو دبایا جائے، وہیں پر ختم کیا جائے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں لوگ نہیں چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں ہم اکٹھے چلیں۔ اس کے باوجود آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ دونوں فورم، آل پارٹیز کا فورم بھی اور پی ایچ ڈی کا فورم بھی مضبوط ہے اور سروائیو کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں مجھے خود افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں ہر وقت، جبکہ ہمارے جو اس وقت لوگ ہیں مصیبت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہمیں ان کی بات کرنی چاہیے کہ ان کو کیسے اس مصیبت سے نکالیں، مگر الیکشن کا نام لیتے ہی ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے۔ الیکشن کیا چیز ہے؟ چلیے نیشنل کانفرنس سے پہلے بھی ان کے پاس 2/3 اکثریت تھی 96 میں، پھر کیا کمال کیا؟ کیا مجھے بتائیے کیا کمال؟ عمر صاحب بی جے پی میں منسٹر بھی تھے، پھر کیا ہوا اس سے؟ کیا جموں کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا؟ بلکہ رادر جو ہے اس وقت مشکلات لوگوں کی اور بڑھ گئی، آج بھی ان کو بہت بڑی میجورٹی ملے گی اسمبلی میں، پھر کیا ہوتا؟ آپ کے کہنے کا مطلب الیکشنز کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل سٹرگل چلانی ہے؟ سٹرگل چلانی ہے، میں کہتی ہوں الیکشن آئیں گے جائیں گے، سرکار کس کی بنتی ہے، کون بنتا ہے، کیا کرتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہمیں جو اس وقت جو ہم پہ مصیبت آئی ہے، جو میرا خیال میں اتنا اندھیرا جموں کشمیر کی جو ہے تواریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے، جو پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے، ہمیں مل جل کے جموں کشمیر کے لوگوں کو اس اندھیرے سے باہر نکالنا ہے۔ باقی الیکشن تو ہوتے رہیں گے، وہ 2/3 اکثریت لیں، ہم 2/3 اکثر، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اصلی مسئلہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو کیسے آپ اس خون خرابے سے باہر نکالیں گے۔ چونکہ وقت بھی ہو چلا ہے، لیکن آخر پر تھوڑا سا آپ کی پارٹی کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کچھ وقت سے الگ الگ جگہوں پر جا رہی ہیں، پارٹی کنونشنز جلسے جلوس کر رہی ہیں، تو کس طرح کا ریسپانس آپ کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے بہت سارے لیڈران پارٹی چھوڑ کر چلے گئے، تو ابھی گراؤنڈ میں جب آپ دیکھتی ہیں تو کیا لوگوں کا سپورٹ، کاڈر کا سپورٹ ابھی بھی ہے؟ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لیڈر چلے گئے ہیں، جو ورکر ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہے، اور کیوں کھڑا ہے؟ وہ دیکھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ مفتی محمد سعید واحد ایک ایسے لیڈر ہیں، مطلب میں کسی لیڈر کا نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے سرکاریں بنائی، 2 بار سرکار بنائی، مگر اصولوں کی بنیاد پہ بنائی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس سے کیا ملنا ہے،
मतलब آپ کانگریس کے ساتھ بنائی تو پوٹا ختم کیا, ٹاسک فورس ختم کیا, یہ بولا کہ مسئلہ کشمیر کے لیے ڈائلاگ کرنا ہے اور کانگریس کے لیے مان گئی اور واجپئی جی بھی مان گئے, ڈائلاگ بھی چلا, راستے بھی کھلے. آج مجھے بتائیے کسی وزیر اعلیٰ کی یہ اچیومنٹ ہے کہ راستے کھولے, وہ بھی 16 ممبروں پہ. یہاں تو 2/3 اکثریت ہوتی تھی. دیکھیے میں کہنا نہیں چاہتی, شیخ صاحب اور اندرا جی کا ایکارڈ بھی ہوا. شیخ صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, مفتی صاحب کے مقابلے میں بہت, پر حاصل کیا تھا؟ حاصل کیا ہوا اس ایکارڈ سے؟ پاور. اس کے بعد راجیو گاندھی اور فاروق صاحب کا ایکارڈ ہوا, اس میں کوئی کنڈیشن آپ نے کبھی سنا ہے؟ کوئی کنڈیشن تھی صرف اس کے کہ ہمارے کتنے منسٹر بنیں گے, آپ کے کتنے بنیں گے. اس کے بعد کانگریس اور عمر صاحب کا بھی ایکارڈ ہوا, اس میں بھی آپ کی کتنی منسٹری, ہماری کی. مگر جب مفتی صاحب کے پاس 16 ممبر تھے, کانگریس کے ساتھ ایکارڈ ہوا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا, راستے کھلے, بات چیت ہوئی, ڈائلاگ ہو. اس کے بعد مودی جی کے ساتھ جب ایکارڈ ہوا, اس میں بھی سب سے پہلے بات تھی کہ 370 کے ساتھ نہیں چھیڑنا, اس بی جے پی کو تیار کرنا کسی لیڈر کا جو 70 سال سے کہہ رہے تھے 370 ختم کرنا ہے. اس سے یہ لکھ کے لینا کہ ہم 370 کو ہاتھ نہیں لگائیں گے جب تک ہم سرکار میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم پاور پروجیکٹ واپس دیں گے. ٹٹو گراؤنڈ کی شروعات تو مفتی صاحب نے کی نا خالی کروانے کی, اب میں نے سنا انشاءاللہ خالی ہوگا وہ. تو پاکستان سے بات چیت, تو یہ میرے خیال میں ورکر سمجھتا ہے کہ اگر جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی نے سیریسلی کوشش کی اور اپنا مینڈیٹ استعمال کیا ہے, وہ مفتی صاحب ہے. یعنی پی ڈی پی کا ورکر انٹیکٹ ابھی بھی ہے, لیکن بعد میں یہ بھی خبریں چلی تھی بعض اوقات کی جو پارٹی لیڈران آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ شاید واپسی کریں گے, تو ان کے لیے پی ڈی پی کے دروازے کھلے ابھی بھی ہیں یا کہ مکمل بند ہو گئے؟ نہیں دیکھیے, کچھ ایسی ہیں, کچھ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو مجبوری میں چلے گئے ہیں, جن کو دباؤ رکھا ہے, ابھی بھی بہت پریشرائز کیا جاتا ہے, ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. اور جنہوں نے پارٹی سے نکلنے کے بعد کوئی پارٹی کے خلاف, ڈسپلن کے خلاف کوئی بات نہیں کی, وہ اپروچ کر رہے ہیں ہمیں. پر اس کا فیصلہ میں اکیلے نہیں کر سکتی. اس کا فیصلہ جو ہماری جو بھی لوگ میرے ساتھ رہے, چاہے وہ چھوٹا ورکر ہے, چاہے ہمارے لیڈرشپ ہے, محبوب بیگ صاحب ہیں, ویری صاحب ہیں, ستاج صاحب ہیں, غفار صوفی صاحب ہیں, غلام نبی لون, یہ جو میرے ساتھ رہے, آسیہ نقاش صاحبہ, یہ جو میرے ساتھ رہے, تو ان کے ساتھ بات کر کے ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے, ایسے ہم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. تو کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں شاید ان کی واپسی ہو سکتی ہے؟ نہیں, آئندہ دنوں کی بات میں نہیں کہہ سکتی ہوں, کہ مطلب کچھ لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں, اور انہوں نے پارٹی کے خلاف کوئی ایسی ویسی بات بھی نہیں کہی ہے, اور ان کی کچھ مجبوریاں بھی رہی ہیں. تو ہم دیکھیں گے, اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ لینا ہی لینا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے, آپس میں مشورہ کر کے ہم بات کریں گے. لیکن ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ اگر اس وقت ای ڈی اور باقی ایجنسیز کے استعمال کرتے ہوئے انہیں نکالا گیا تھا, تو آج کیسے وہ پر امید ہے کہ آج وہ آ سکتے ہیں؟ اب وہ مجھے معلوم نہیں ہے. آج ڈر کیسے یا یہ خوف کیسے چلا گیا؟ نہیں, شاید بی جے پی کو یا دوسروں کو یہ لگتا تھا کہ ہم نے پی ڈی پی کو ختم کر دیا, ملیا میٹ کر دیا ان کو, یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, ہم نے 50 لوگ نکالنا کوئی معمولی بات نہیں. اگر کسی اور جماعت کے 50 لوگ نکل جائیں تو میرے خیال میں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا, جس میں ممبر پارلیمنٹ تھے, ایکس منسٹرز تھے, لیجسلیٹرز تھے. تو اس کے باوجود بھی ہم نے سروائیو کیا, اور شاید ان کو یہ بھی پتا چلا ہے کہ میں دوگلی بات نہیں کرتی, نہ میرے والد دوگلی بات کرتے تھے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر جس نے اس ملک کے ساتھ ایک الحاق کیا ہے, سوچ سمجھ کے عزت کے ساتھ ہم رہیں, سرنڈر کے تھرو نہیں, یہ میری پالیسی ہے. اس کے لیے میں جدوجہد کروں گی. اس کے لیے اگر اور بھی کچھ لوگوں کو وہ نکالنا چاہتے ہو میری جماعت سے, دے آر موسٹ ویلکم, اور جو آنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم فیصلہ کریں گے. چلو محبوب جی, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں رہنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے. تو ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ابھی تک برداشت کیا. آپ دیکھتے رہے گلستان نیوز, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. گولڈی میٹ مٹن مسالے, جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے.